अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन देखी जाए तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का माहौल हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद ज़्यादा गर्म भी होता जा रहा है और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बजट के नाम के ऊपर जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के सामने ज़ाहिर कर रही है उससे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एड्रेस नहीं हो सके। आज भी बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा रहे थे कि इस वक्त बातचीत जारी है, यानी इसका मतलब ये है कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा बजट को 100% सपोर्ट कर रही है और ना ही उसमें दिए गए नंबर्स को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर यकीनन इस वक्त की हुकूमत को या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशंस हैं उनको मानना होगा या फिर उनको तब्दील करना होगा। अब देखना ही होगा कि एक तरफ आज की जो मुलाकात है बिलावल भुट्टो साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब या मुस्लिम लीग नून के वक्त के साथ, उसका एक बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की फॉर्मेशन और मुस्तक़बिल करीब में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ज़रूर थे। लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल जहां पर बजट इजलास चल रहा है, हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी कोई माहौल बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन हर गुजरते दिन के साथ अपना जो एक एग्रेशन है वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आज भी PTI और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोगों के दरमियान काफ़ी ज़ुबानी गर्मा गर्मी हुई और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि फ्लोर ऑफ द हाउस ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उस तरह बोलने का मौका मिल रहा था, ना ही हुकूमती जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तनकीद का, और ख़ासकर बजट के हवाले से जो एक बड़ा महदूद वक्त इस वक्त रह गया है उसमें मौका दिया जा रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो एक शिकायत इस वक्त अपोजिशन की ये भी है कि अगर तो बजट के नाम के ऊपर अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाता तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन क्या हुकूमत जो कि ऑलरेडी बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रही है इस वक्त मीशत के बारे में और IMF के दबाव के साथ, उसके लिए क्या मुश्किल इतना हो सकता था कि वो एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैगेज भी लेकर चल रही है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इस किस्म की दीगर अपोजिशन की जमातों को भी साथ लेकर चली? ये शायद मुमकिन नहीं था और यही वजह है कि एक एक करके इत्तेहादी भी अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में PTI किस तरीके से अपने कार्ड्स प्ले कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर कि आपके ख्याल में अब तो वैसे पंजाब का बजट भी पेश हो गया, सिंध का भी, बलूचिस्तान का भी, अब KP में इस वक्त जो मसाइल हैं एक तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन आपके ख्याल में एक बड़ा मसला विफाक और KP के दरमियान वसाइल की तकसीम के हवाले से भी है और ऑब्वियसली उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग एक बजट पेश करेंगे। अभी जो रिसेंटली गंदम का इशू हुआ था उसमें CM साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन आपके ख्याल में इसके अलावा भी ऐसे इशूज़ हैं जिसकी वजह से एक कशीदगी मौजूद है सूबे और विफाक के दरमियान? देखिए, ऐसे है कि इस डिजास्टर्स फेडरल बजट के बाद, और मैं डिजास्टर्स उसको इसलिए कह रहा हूं कि 5 साल बाद भी ये हुकूमत कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो तो ये सवाल है कि अगर इस मुल्क की सिमत वाकई ठीक होनी है और अगर हमने 5 साल आईन और कानून और इलेक्शंस और जुडिशल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और फ्री स्पीच सारे तबाह किए हैं, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ और आगे इस निजाम के चलने का ऐसे क्या फायदा हो सकता है? ठीक है। अब अगर आप जहां तक KP की बात कर रहे हैं, यू नो एंड आई नो एंड आई मस्ट से आई हैवंट बीन इन्वॉल्व्ड इन द KP बजट। ठीक है जी। तो ये मैं आपको जो है वो कहीं तक अपना तजिया दे रहा हूं और कहीं जो है वो इंफॉर्मेशन इज पब्लिक। इशू क्या है? इशू जो है वो ये है कि कोई ब्रेक थ्रू पॉलिटिकल नॉर्मलसी में नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में KP में दोनों हुकूमतों ने, मेरा ख्याल क्या है, औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट बार बार है कि KP ने सबसे ज्यादा बाकी सूबों से हेल्प किया है। ठीक है जी। थ्रू आउट दीज 2.5 years एंड थ्रू आउट दिस IMF प्रोग्राम। तो जब KP ने इतना ज्यादा हेल्प किया है तो फिर वजीर आजम फॉर्म 47 अला शहबाज शरीफ और इस हुकूमत में इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि जिस बंदे के नाम पे KP हुकूमत है, इमरान खान के नाम पे ये सारा वोट मिला है, जिसके नाम की सीटें उन्होंने खुद छीनी है, कि उनको एक्सेस मिला जाए, कि उनको अस्पताल ले लिया जाए। ठीक है जी। बातें तो अल्टीमेटली इन चीजों पे जो है वो आ जाती है ना। हाँ, इसके अलावा ये बात जरूर है कि ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि इफ दिस इज अ फेडरेशन, अगर ये एक वफाक है, फिर ये इस वजीर आजम की और इस फेडरल ब्यूरोक्रेसी की और फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है
کہ وہ فائنینشلی بھی ملک کے ہر حصے کا خیال رکھے. کے پی کو قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ کی فل فنڈنگ نہیں مل رہی, آن دا ریکارڈ نہیں مل رہی. جب آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے 7 سال میں اتنے پیسے دیے. یہ نہیں کہتے کہ 7 سال میں پیسے بنتے کتنے ہیں. لیکن یہ فرمائے گا کہ صوبہ این ایف سی کے حوالے سے بھی بالکل ایک الگ موقف رکھتا ہے, تو کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم جس میں بنیادی طور پر این ایف سی کا احاطہ ہونا تھا وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ این ایف سی کے تھرو جو شیئرز ہیں obviously ان کی تقسیم کا طریقہ کار تبدیل تو کیا جائے گا اور اس کا اثر صوبوں کے اوپر بھی پڑے گا. As I said, جب میں ڈسکشنز کا صوبوں میں حصہ ہوں گا تب میں جو ہے وہ اس پہ کامنٹ کروں گا صوبے کے بہاف پہ. اس سے پہلے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جنرلی جو ہے وہ اس پہ کہہ دیتا ہوں, دیکھیں فیصلے بولڈلی لینے چاہیے. اب یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ چاروں صوبوں پہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہی کرنا تھا کہ آپ نے پیسے ایسے دینے تھے, آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے آگے تو پھر 28ویں ترمیم ہو جائے گی. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے مل کے بیٹھ کے جو بھی نیا فارمولا لانا تھا وہ لے آتے, تاکہ پرماننسی تو مل جائے نا. اس ایڈ ہاکزم کی وجہ سے تو یہ ملک کہیں آگے جاتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں این ایف سی کے فارمولا کے ریوائز کرنے کے شدید خلاف, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پیسہ جو وفاق کو چاہیے وہ ویسے ہی جو ہے وہ کلیکٹ ہو سکتا ہے. اس میں 2 چیزیں کرنا پاکستان کے وجود کے لیے ضروری ہے. ایک, ٹیکس بیس براڈن کرنا. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دکاندار کو کہیں جس کا 20 کروڑ کا ریٹیل ہے کہ آپ 25,000 روپے ٹیکس دے کے باقی 1% جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر کے 25,000 روپے ٹیکس دیں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. یار اگر ایسے ہے تو یہ تو ہم سب کو یہ والی آفر چاہیے نا. ٹھیک ہے جی, ایک آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ براڈن کرنا ہے, دوسرا آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. میں اس پہ بڑا کھلا بھی بول رہا ہوں, اور جہاں تک ہم کر سکتے تھے 2023 تک ہم نے وفاقی حکومت سے زیادہ کیا جب ہم نے پینشن کے نظام میں خیبر پختونخوا میں وہ ریفارمز لائے جو آج یہاں پہ کاپی ہوئے. لیکن وہ تو ایک پہلا فیز تھا نا. آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں سنا, ہمارے چاروں صوبوں اور وفاقی حکومت کو ملا کے ملٹری پرسنل کو ہٹا کے تقریباً ہمارے پاس کوئی 4 ملین 4.5 ملین امپلائیز ہیں وفاقی حکومت کے, جو آبادی کا 2% حصہ بھی نہیں بنتا, جو لیبر فورس کا 8% حصہ بھی نہیں بنتا. لیکن ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں ملا کے کوئی 4,000 4,500 5,000. ٹھیک ہے جی, اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہے, تنخواہیں جو ہے وہ اس سے بھی بڑھنی چاہیے, لیکن اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ جو آدھے ڈپارٹمنٹس آپ کو چاہیے ہی نہیں وہاں لوگ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہوں. یہ فرمائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان آج بھی سٹنگ ہوئی, بجٹ کے حوالے سے بھی اور دیگر امور بھی زیر بحث آئے, لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ابھی یہ شکایت ہے کہ اگر بجٹ کے نام کے اوپر ان کو بھی مذاکرات کا حصہ بنا لیا جاتا یا بات چیت کا حصہ بنا لیا جاتا تو کم از کم بجٹ کے اوپر اعتماد ہوتا. اب وہ نہیں ہو سکا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی جس طرح فرما رہے تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت ہونی چاہیے, تو کیا آپ کو واقعی مستقبل قریب میں ایسی کوئی بات چیت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں ایسے جواب دوں گا کہ جس دن یا حکومت سیریس ہو تو مذاکرات ہو جائیں گے, اور جب صرف خالی اعلانات کرنے ہو تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کیا. وہ مجھے میرا سمجھنا چھوڑ دیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اٹس ناٹ اے سیریس آفر. یا پھر جس دن پیپلز پارٹی بھی سیریس ہو, مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین کی مزید سٹرکچر جو ہے وہ نہیں چینج کرنا چاہتے, جب آپ نے صوبائی حکومتوں سے 1,200 ارب روپے لے لیے تو ایفیکٹولی تو 28ویں ترمیم آ گئی. پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے تھا, اور میرے خیال میں ہماری صوبائی حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ان معاملوں پہ جو صوبائی خود مختاری کے ہیں ملیں, بات کریں, چیف منسٹر سندھ اور چیف منسٹر پختونخوا بات کریں اور اس پہ ایک جوائنٹ سٹانس نکالیں. بہرحال یہ میری رائے ہے. کیوں نہیں کیا یا کیا, یہ جو ہے وہ دونوں حکومتوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں.
یہ بھی بتائے گا کہ آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے عہدیداران کی ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں بیرسٹر سیف سمیت فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے تمام ہی تقریباً کور ایشوز کے اوپر بات کی۔ ایک طرف انہوں نے اپوزیشن اور گورنمنٹ کو مذاکرات کی طرف بھی راغب کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا انہوں نے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ کہا کہ اختلافات ختم ہونے چاہیے اور سندھ میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو بیرسٹر صاحب کی پریزنس اور پھر ساتھ میں جو ریکمنڈیشنز رکھی گئی ہیں اس پر پی ٹی آئی کی رائے کیا ہے؟ میں نہ بیرسٹر سیف کی پریزنس پہ جو ہے وہ کامنٹ کروں گا، اور یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ فی الحال دیکھ لیں نا، اپوزیشن کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ایک حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قانون، آئین، لا، رولز، ریگولیشنز یا مورالٹی، ان سب کے اوپر وہ جو ہے وہ اپنے ڈنڈے کی زور کو ترجیح دیں گے، اینڈ اٹس انڈرسٹینڈیبل جب آپ کی نہ پاپولیرٹی ہو، نہ لیگل لیجیٹمیسی ہو، نہ مورل لیجیٹمیسی ہو، اور آپ کی سروائیول کی جنگ ہو، تو پھر آپ یہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان دس کانٹیکسٹ اپوزیشن کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے حالات کے لیے ایک آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ فرق ہوتی ہے، اور یہاں پہ جہاں جہاں پہ ہوا ہے، میں نے ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ بات پریس کی ہے کہ دیکھیں اپوزیشن کی جو فورسز ہیں وہ جہاں پہ یک آواز بات کرے اسی کا پریشر جو ہے وہ بنے گا۔ تیسری بات یہ کہ میرے خیال میں ایسے ٹائم پہ آپ نعرے اور اعلانات کم اور کریڈیبل پالیٹکس جہاں پہ آپ وہی کہیں جو آپ کر سکیں، وہ جب آپ کریں گے تو عوام کا ٹرسٹ آپ پہ جو ہے وہ زیادہ بنے گا۔ تو کچھ اس میں ہمارے جو ہے وہ انٹرنل پرابلمز ہیں۔ باقی آخری بات وچ از the billion dollar question، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اس میں پاکستان نے اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ میرے ان سے جتنے بھی اختلافات ہوں یا وہ مجھے جتنا بھی ناپسند کریں یا پی ٹی آئی کو جتنا بھی ناپسند کریں، دس از اے فیکٹ۔ یہ بتائے گا کہ ایک تو آفریدی صاحب کے اوپر ایک تھوڑا سا پریشر یہ بھی ہے کہ گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے مسائل وہ اس طرح نہیں دیکھ سکے پچھلے 1-2 سال کے دوران، جس طریقے سے پہلے گنڈا پور صاحب تھے اور اس کے بعد ان کے آنے کے بعد جو کارکنوں کے کور ایشوز تھے وہ برقرار رہے اور سیاسی سرگرمیاں ان کی زیادہ رہیں، یہ ایک لوگوں کی وہاں شکایت بھی ہے۔ تو اس مرتبہ کے بجٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کر کے ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ سنا گورننس پہ تھوڑی نئی 110% فوکس ہونا چاہیے۔ جو بھی پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ فنڈامنٹلی پارٹی کو لیڈ کرنی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب آپ حکومت کی سیٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جتنا بھی نظام جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کی وہ سیٹ ایکسیپٹ کرتے ہوئے ترجیح جو ہے، واحد ترجیح عوام کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اور آپ کی جو پہلی رسپانسبلٹی جو عمران خان بھی چاہیں گے، اس میں مجھے 1% شک بھی نہیں، وہ یہ کہ ہماری حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت اور باقی حکومتوں میں فرق صاف ظاہر ہو۔ جو کے پی کے بجٹ کی پرائیورٹیز ہے اور وہ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں، دیٹ از فار دا کے پی گورنمنٹ ٹو سے۔ تو میں کیوں جو ہے وہ ویسے ان کے بہاف پہ بات کروں؟ آئی ایم شیور دے ول ڈو اے ویری گڈ جاب۔ میں یہ کہوں گا، یہ میں کے پی کی گورنمنٹ کو بھی کہوں گا، یہ میں چاروں گورنمنٹس کو کہوں گا، صوبائی اور جو وفاقی حکومت ہے جس نے یہ ٹیسٹ فیل کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے تیمور سلیم جھگڑا صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر۔ پی ٹی آئی یقیناً یہ چاہتی ضرور ہے کہ مذاکرات کی راہ ہموار ہو، لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اب یہ کس حد تک ممکن ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک مختصر وقفے کے بعد ہم حکومت کی نمائندگی سے یہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بات کی پروگرام کے پہلے حصے میں کہ ایران اور امریکہ کے معاہدے سے متعلق پاکستان کی جتنی کاوشیں اور ایفرٹس ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا ان کی ستائش کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ابھی بھی اس وقت کی حکومت کو، جس کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس طریقے سے ایک مضبوط اتحاد کی جو موجودگی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ بجٹ کے نام کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے جہاں پیپلز پارٹی حکومت
حکومت بنانے میں سنجیدہ نظر آتی ہے بلکہ مصروف عمل ہے، وہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کی طرز کے اوپر حکومت کو ہدف تنقید بنایا جائے، مشکل فیصلوں میں ساتھ نہ دیا جائے اور بڑی حد تک یہ کوشش کی جائے کہ حکومت کے اوپر ہی ان تمام جو مشکل فیصلے ہیں ان کا برڈن ڈالا جائے۔ لیکن اب بھی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کوئی فل طریقے سے نہیں کر پا رہی ہے اپنی پوزیشن کو ایز این اپوزیشن پارٹی۔ آج بڑی تفصیلی ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ان ڈائیلاگ کمیٹی کی طرف سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے رہنماؤں کا ایک گروپ ہے، اور انہوں نے بھی اسی بات پر زور دیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور کچھ دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی یہی بات پارلیمنٹ کے اندر کر چکے ہیں، لیکن یہ مذاکرات ہوں گے کیسے، کون شروع کرے گا، یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اسی تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر افنان اللہ خان صاحب۔ افنان صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر، اپوزیشن تو چلے ایک طرف، اگر میں ابھی اتحادی پارٹی کی بات کروں تو پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی بلاول صاحب ناراض ہیں، اسپیچ بھی نہیں کی انہوں نے بجٹ کے اوپر، اور اسحاق ڈار صاحب نے کل ان سے ملاقات بھی کی، لیکن جو ریزرویشن ان کی آ رہی ہے کہ جی جو ہم سے طے ہوا تھا وہ بجٹ میں ایکچولی ڈرافٹ میں شامل نہیں ہے۔ آپ کی اس کے اوپر سر کیا رائے ہے؟ کیا واقعی ایسا کیا گیا ہے ان کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو بجٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ایک ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کوئی اسپیسیفک اگر کوئی چیز اگر وہ بتائیں کہ جی فلانی چیز پہ ہماری کوئی بات ہوئی تھی یا یہ چیز پوری نہیں ہوئی، اب مثال کے طور پہ M6 موٹر وے جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا، اس کی فنڈنگ ہو گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، جو ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی۔ اس کے علاوہ K4 کے اوپر کام چل رہا ہے، پھر کراچی کے بہت سارے منصوبوں پہ کام چل رہا ہے۔ تو اب ایگزیکٹلی اگر کوئی وہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا ایشو ہے تو پھر اسی کو بندہ دیکھ سکتا ہے۔ ادروائز حکومت نے ایک بڑا اچھا بیلنس بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے، ایک بڑے مشکل حالات کے اندر، جس بجٹ کے اندر جو ہے وہ مالیاتی خسارے کو کم کیا گیا ہے، فارن ایکسچینج ریزروز ہماری بڑھ رہی ہیں، ہماری جو GDP گروتھ ریٹ ہے وہ بہتر ہے، ہماری اکانومی 332 ارب ڈالر سے 452 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے پچھلے 3 سال میں۔ تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے ہماری کامیابیاں ہیں، اور یہ اور آگے جیسے بڑھے گے معاملات تو اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں، لیکن افنان صاحب، سر نمبرز میں تو آپ بھی ماشاءاللہ بہت ماہر ہیں، آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے ایفرٹس ضرور کیے، لیکن یہ بھی کچھ ماہرین کی رائے تھی کہ جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے پچھلے سال بجٹ میں وہ اچیو نہیں ہو سکے۔ سر اب اوبیسلی اس میں ایران اور امریکہ کی جنگ نے بھی کچھ نیگیٹو رول ادا کیا، لیکن آپ کے خیال میں سروسز اور ایک آدھ سیکٹر کو چھوڑ کر باقی سیکٹرز اس طرح پرفارم نہیں کر سکے۔ اس مرتبہ کے بجٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا واقعی اچیویبل نمبرز رکھے گئے ہیں اس مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں، ہر سال کچھ نہ کچھ ایسے ضرور کچھ معاملات ہوتے ہیں جو آپ کے پورے نہیں ہو پاتے، آپ جو ہے ان کی خواہش آپ کی ہوتی ہے کہ ہو جائیں لیکن ہو نہیں پاتے، تو وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناکامی ہے۔ مثال کے طور پہ ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئے ہیں، 41 ارب ڈالر کے ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ IT ایکسپورٹ 3.8 بلین ڈالر کی ہے، 5G کی لائسنسنگ کا آپشن کامیابی سے ہوا ہے، ML1 بننی شروع ہوگی کراچی سے جوڑی۔ تو یہ تمام چیزیں جو اچھی ہیں، بہت سارے ایسے ٹارگٹس ہیں جو مس بھی ہوئے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ ہم پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ سسٹینیبل ہو، بجائے اس کے وہ بوم ٹو بس سائیکل والا مسئلہ نہ ہو، ہم سسٹینیبل طریقے سے گرو کریں۔ ابھی ہم 4% پہ آگے، انشاءاللہ 5% پہ آ جائیں گے اس سے اگلے سال، تو بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کھول دیں جو PTI نے کیا تھا، اور پھر 2022 میں آپ نے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو سارے کے سارے ڈرین کر دیے تھے، اور پھر آپ IMF پروگرام کے بعد واپس چلے گئے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم IMF پروگرام سے بھی باہر نکلیں، سسٹینیبل ہماری گروتھ ہو، اور فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے پاس بڑھتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہوں گے تو آگے حالات اور بہتر ہوتے جائیں گے۔ اچھا، آپ کے خیال میں عطا طارق صاحب بھی جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس بجٹ میں کچھ ریلیف کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں ایک بار پھر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بجٹ کے اوپر ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جی گلگت بلتستان میں کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے اس لیے وہ گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بھی رکھ رہی ہے، تو کیا آپ اس کو دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو بھی دباؤ میں لانا چاہتی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بجٹ کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور پھر لاسٹ مومنٹ کے اوپر ڈرافٹ تبدیل بھی ہو سکتا ہے بجٹ کا؟ کیونکہ یہ ساری معاملات انٹر کنیکٹڈ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ کنیکٹڈ نہیں ہے تو غلط ہوگا۔ تو ظاہر سیاست بھی چل رہی ہے، مفادات بھی ہیں، اور یہ تمام معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو لیکن ظاہر
GB میں تو پھر حکومت بنائے گا وہی جس کے پاس ووٹ پورے ہوں گے. اور سر اس پہ تو فارمولا، اور معذرت عفنان صاحب لیکن آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن آئی تھنک اس کے اوپر تو پہلے بھی فارمولا طے پایا تھا نا کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہی گورنمنٹ بنائے گا. تو اب آپ کو سچویشن وہاں پر کیسی نظر آتی ہے؟ کیونکہ آج کی جو میٹنگ ہے اس پہ خبریں آ رہی تھی کہ جی آزاد کشمیر میں بھی 27 جولائی کو غالباً الیکشنز ہونے ہیں، تو یہ دونوں ہی ایشوز زیر بحث آئے ہیں. کچھ اس کے اوپر اگر آپ رہنمائی کر سکیں. دیکھیں انشاءاللہ کشمیر کا الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا اور اس ادھر انشاءاللہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی. جہاں تک GB کا معاملہ ہے وہ ضرور PTI کے ووٹ، پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں، لیکن ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے. تو حکومت کی فارمیشن کے لیے یا ان کو PMLN کی سپورٹ چاہیے ہوگی، یا یہ جو IPP کا گروپ بن گیا ہے، یا PTI کی بھی چاہیے ہوگی. تو یہ ایک سچویشن ہے، اب اس کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے ایوالو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اب کچھ اپوزیشن کی بات. عفنان صاحب آپ کے خیال میں اپوزیشن کی ایک شکایت ہے کہ جی ہم نے مشکل ٹائم پہ گورنمنٹ کا ساتھ دیا لیکن اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے لیکن ہو نہیں رہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ابھی اس دن بات کی کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا خیر مقدم ہونا چاہیے، لیکن اب یہ فائنلی ہم ڈائیلاگ ہوتے ہوئے کب دیکھیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو بہت دفعہ کوشش کی ہے PTI کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی. جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تب انہوں نے کوشش کی، جب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے کوشش کی، پھر دوبارہ جب وزیر اعظم بنے پھر کوشش کی، لیکن ہمیشہ جو ہے انہوں نے اس کو ہکارا سے ٹھکرا دیا PTI نے. اور اس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کا غیر سیاسی بیہیویئر ہے. تو اب یہ PTI کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے، ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے، ہم نے اور باقی تمام بڑے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ بھی ہو، مگر وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے انہوں نے 2018 سے پہلے بہت سارے لوگوں کو استعمال کر کے اپنے خود وزیر اعظم بن گئے تھے اور اس دفعہ دوبارہ ان کو کوئی اس طرح کا موقع دیا جائے گا، وہ اب ان کو میرا نہیں خیال ملے گا. لیکن بات چیت کرنے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے، جمہوری اقدار کو بہتر بنانے کے لیے اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں. اور اس میں الیکشن کمیشن پہ بھی بات ہو سکتی ہے، الیکشن لاء پہ بات ہو سکتی ہے، آنے والے الیکشنوں پہ بات ہو سکتی ہے، چیف الیکشن کمشنر پہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ان کو سلجھانا زیادہ آسان ہے، مگر بدقسمتی سے عمران خان صاحب جو ہے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں. ان کا انٹرسٹ ہے کہ میں وزیر اعظم کیسے بن جاؤں بس، اور باقی بے شک اگر میں نہ ہوں تو بے شک ملک ختم ہو جائے. تو جب اس طرح کی سوچ ہوگی کہ جی میں ہوں، تو پھر ان لوگوں سے پھر آپ کیا لانگ ٹرم اسٹریٹجک بات کریں گے؟ وہ ہر وقت آپ کو شارٹ ٹرم گین کے لیے آپ کو قربان کرتے جائیں گے، جو انہوں نے ماضی میں کیا بھی ہے بہت دفعہ. تو اب وہ جو ٹرسٹ تھا نا وہ اب نہیں ہے، مطلب کہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ نیگیٹو میں ہے نہیں. PTI کا. لیکن آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے ان کا کہ ان کا اصل ایشو یہی ہے کہ ان کو جیل سے باہر لایا جائے. لیکن ابھی یہ جو ایک نیا ڈیبیٹ چل پڑی ہے خواجہ آصف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کے سامنے ہم اسد کیسر صاحب کے گھر میں بات چیت کرتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسد کیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں جی آپ کی ضمیر پر اگر بوجھ ہے تو آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مطلب PTI بھی اسی طرح ہی اسی ڈگر پر چلتی رہی ہے، تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہی اگر کرتی رہیں گی تو پھر پروڈکٹیو پالیٹکس تو نہیں ہو سکے گی. دیکھیں اسی لیے ہی چارٹر ڈیموکریسی کیا گیا تھا، اسی لیے 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں گرایا گیا، حالانکہ وہ بہت کمزور تھے. اسی لیے 2013 سے 18 جو ہے وہ چارٹر ڈیموکریسی کی روح سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی نہیں، پیپلز پارٹی کی حد تک جو ہے وہ نہیں چھیڑا گیا. تو ہم نے تو اس ملک کے اندر جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی ہے، ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کی ہے. پھر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ عدلیہ کو بحال کرایا تھا 2008 میں 2009 میں. تو یہ جب تمام قربانیاں تھیں، ان کا جو ہے وہ فائدہ عوام نے اور اس ملک کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے 2008 سے 18 ریپ کیا. لیکن بدقسمتی سے پھر یہ تیسری قوت آ گئی اور تیسری قوت نے آ کے جو ہے وہ سارا ماحول خراب کر دیا اور انہوں نے ان کو واپس اندر لے آئے. اب وہ دوسری ڈفرینٹ طریقے سے اندر لے کے آ گیا، ہائیبرڈ نظام کے تھرو. تو اب وہ ظاہر ہے جب وہ ایک دفعہ آ جائے نظام کے اندر تو پھر وہ ان کو نکالنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا. پھر چلتا ہے سلسلہ، پھر وہ اسی سلسلے کی کہیں کڑی جو ہے وہ آپ نے ابھی جو خواجہ صاحب کی بات کی ہے وہ ہے. اچھا آخری سوال عفنان صاحب کہ یہ جو ابھی آج ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی، شاید آپ سن سکے ہوں، اس میں اوبیسلی PTI کے ایکس ممبران تو شامل تھے لیکن وہ بات وہی کر رہے تھے جو کہ بہت سی سین وائسز کر رہی ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ
अपोजिशन और गवर्नमेंट की पार्टीज़ को साथ बैठना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जी पीटीआई और एमक्यूएम को भी सिंध में अपनी रिजर्वेशन इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। आप क्या समझते हैं? उसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी बैठे हुए थे जो कि केपी में गवर्नमेंट का हिस्सा बड़े अरसे तक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो माइंडसेट है पीटीआई का वो चेंज हो सकेगा या अभी भी लोग अंदर से चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे? देखिए, बात ये है कि ये तमाम लीडरान जो हैं ये पीटीआई का हिस्सा नहीं है। ये या तो माजी में थे और अब नहीं है। अब ये तमाम लोग अगर मिलके भी कोई अपने सारे वोट इकट्ठे करें तो ये मैं नहीं समझता कि ये एक नेशनल असेंबली की सीट निकाल सकते हैं। तो अब उनको वो कौमी हुकूमत का मशवरा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कौमी हुकूमत का मशवरा उनसे किसी ने मांगा ही नहीं है। और वो जिस प्लान में वो समझ रहे हैं कि कोई कौमी हुकूमत बनेगी और ये दोबारा से इनको ओहदे मिल जाएंगे और ये आ जाएंगे, मैं नहीं समझता कि वो मुझे जो इनका ख्वाब है वो उसकी तकमील होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगर ये पीटीआई में होते तो फिर मामला फ़र्क होते, लेकिन अब ये फिर आईपीपी में ज़्यादातर ये लोग चले गए थे, अब आईपीपी में भी नहीं है ये लोग। तो मैं नहीं समझता कि इनकी बातों को ज़्यादा जो है वो सियासी तौर पे अहमियत देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब सर आपके वक्त के लिए हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। और देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन जाहिर करती है। एक तरफ आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन को कूल डाउन किया गया और फिर एक तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है और कोशिशें अगली हुकूमत के लिए भी हो रही हैं। दूसरी तरफ जीबी के इलेक्शंस के बाद अब सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी प्रोएक्टिव है वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और यहाँ विफाक के अंदर रहते हुए पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि हुकूमत की इत्तेहादी बनकर भी अपोजिशन का रोल अदा किया जाए, क्योंकि टेक्निकली तो अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर हमें नज़र नहीं आती है। एक छोटे से वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं किस हद तक अमेरिका और ईरान का एग्रीमेंट जिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है। अब देखना होगा आया कि पूरी दुनिया इसके असरात से किस हद तक मुस्तफ़ीद होती है। अच्छी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन क्या वाकई देरपा मुआहदे की तरफ हम जा सकेंगे? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना हो रहे हैं, वहीं जो हतमी तैयारियां हैं जेनेवा में होने वाले इस एमओयू के दस्तखत की वो भी तकरीबन अब ख़त्म होने को हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आया इस एमओयू के दस्तखत के बाद जो 60 रोज़ का टाइम है उसमें किस हद तक अमेरिका और ईरान की जो बातचीत है वो किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर जाती है। पाकिस्तान इसमें कितना बर वक्त अपना एक अमल दखल रखेगा, और दूसरा कितनी जो एफ़र्ट्स हैं वो अभी भी इसमें मज़ीद दरकार होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर बराए ईरान जावेद हुसैन साहब। जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाएगा कि पहले तो ये जेनेवा में होने वाली जो तकरीब 19 तारीख की है, इसको आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? वैसे तो ये बैरून मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। इसको आप क्या समझते हैं कि ये शुरुआत होगी एक मुआहदे की तरफ जाने की, या अभी भी इसमें कुछ हिकअप्स बरकरार रहेंगे? जी देखें, जो इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है उसका मकसद तो यही है कि सीज़ फायर करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल के एक ड्यूरेबल एग्रीमेंट के लिए बातचीत का आगाज़ किया जाए। तो लगता ये है कि दोनों तरफ से, ईरान और अमेरिका की तरफ से एक रजामंदी है कि 19 तारीख को जब फॉर्मली एग्रीमेंट, जो इंटरिम एग्रीमेंट है, वो साइन हो जाएगा, तो उसके बाद बाकायदा एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल एग्रीमेंट के लिए बातचीत का आगाज़ किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो पहले हिकअप्स हो रही थी वो शायद सब दूर हो गई हैं। दोनों पार्टी की तरफ से रजामंदी है और पाकिस्तान साफ ज़ाहिर है इस चीज़ को खुशामदीद करता है, वेलकम करता है। और पाकिस्तान ने पहले भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया इस दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने के लिए, और उनके दरमियान जो मुख्तलिफ इख्तलाफ राय थी या डिफरेंट व्यूज़ से या कॉन्फ्लिक्ट से व्यूज़, उनको दूर करने में पाकिस्तान ने दूसरे और दोस्त ममालिक जो हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, कतर है, तुर्की है और मिस्र है, और उनके साथ मिल के उन इख्तलाफात को दूर करने में पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। तो साफ ज़ाहिर पाकिस्तान की ख्वाहिश ये होगी कि जो आइंदा जो मुज़ाकरात हैं वो भी मुस्बत डायरेक्शन में बढ़ते रहें, और अगर किसी वक्त दोनों फरीकैन में से किसी ने जो समझी तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान अपना जो है एक दोबारा मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार होगा।
اچھا، لیکن اب جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی سر کہ 300 تقریباً ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی امریکہ کرنے جائے گا، پہلے تو اس تاثر کو رد کیا گیا، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نجی سرمایہ کاری فنڈ نام کی کوئی چیز ہوگی، تو آپ اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس سے ایک تو ایران کو کتنا استحکام ملے گا، دوسرا امریکہ کے لیے یہ کتنا ایک چیلنجنگ قدم تھا، کیونکہ امریکہ یا اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے ماضی میں کہ ایران ترقی کرے؟ میرا خیال میں یہ اب جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، میں نے جے ڈی وینس صاحب کی آج ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے جس میں انہوں نے اس چیز کو مختلف شرائط سے وابستہ کر دیا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب بات چیت شروع ہوگی سوئٹزرلینڈ میں ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ کے لیے، تو اس میں کس طرح سے پیش رفت ہوتی ہے، کس طرح سے دونوں فریقین آگے بڑھتے ہیں، تو پھر ایک سٹیج پہ جا کے اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا. اور کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، خاص طور سے زیادہ طور سے خلیجی ممالک سے، تو اس میں کافی ifs اینڈ بٹس ہیں. اور اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ $300 بلین کا جو سرمایہ کاری جو ہے خلیجی ممالک سے ایران میں ہوگی، وہ یا کشت یا ایک تھوڑے عرصے میں بھی میرے خیال میں قبل از وقت ہے. ہمیں دیکھنا ہی ہوگا کہ جب مذاکرات اب سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں یا جہاں بھی شروع ہوتے ہیں، تو وہ ان میں پیش رفت کس طرح سے ہوتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری جو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے تو صاف ظاہر یہ ہے کہ نیوکلیئر ایشو پہ کیا پروگریس ہوگی. اور پھر ایران کا جو ایک اور بھی یعنی ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کے اوپر سینکشنز امریکہ نے امپوز کی ہوئی ہیں وہ دور کی جائیں، ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو انفریز کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیلی اٹیکس نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے، تو کسی صورت میں ان کو کمپنسیشن پے کی جائے. تو یہ جو $300 بلین کے فنڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بہت ہی ایک انیشل سٹیج پہ یہ ایک کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ الٹیمیٹلی کیا شکل اختیار کرتا ہے، وہ اس وقت اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. اچھا، آپ کے خیال میں سر یہ جو ایک ممکنہ معاہدہ سرکولیٹ کر رہا ہے 14 نکاتی، اس میں بہت سی کلوزز ہوں گی، ویسے تو اوبویسلی وہ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہے، لیکن اب جس طرح اس میں بات ہو رہی ہے کہ جی مرحلہ وار پابندیاں ختم ہوں گی، ان کے فروزن ایسٹس بحال ہوں گے، پھر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا، پھر مستقل جنگ کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے، لبنان کے اوپر بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہوگا اسرائیل کی موجودگی میں، جو کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ خطے میں جنگ ختم ہو؟ آپ خود بھی رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، ایران میں آپ نے سرو کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو کنونس کر سکے گا امریکہ اور یہ معاہدہ برقرار رہ سکے گا؟ اس معاہدے کے اوپر جو انٹرم ہوا ہے اور جو مذاکرات اب شروع ہونے والے ہیں، اس میں دنیا میں ایک ملک ہے جس کو اس کے اوپر ناخوشی ہے یا ناراضگی ہے یا نپینس ہے، وہ اسرائیل ہے. اور وہ اسرائیل جو اس وقت بھی خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسپینر ان دا ورس یا کوئی اسپوائلر کا جو رول ہے نا وہ ادا کرے. تو اس لیے ایران اور یو ایس کو بھی اس طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے. پاکستان اور دوسرے دوست ممالک جو چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات مثبت طریقے سے آگے بڑھیں، سب کو اسرائیل کی طرف سے کسی غلط قسم کے کام کے لیے اور اس کی پیش بندی کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے اپنا تیار رہنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے جو میں نے لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے بیانات میں نتنیاہو کے اقدامات پر، خاص طور پہ جو لیبنان میں انہوں نے حملہ کیا، اس پہ اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب امریکہ اس اسٹیج پہ آ کے اسرائیل کو کوئی ایسی ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا جس سے یہ جو معاہدے کو پرسوں سائن ہونا ہے، باقاعدہ اس کی سگنیچر ہونے میں، سائن ہونے میں یا آئندہ آگے مذاکرات کو روکنے میں کوئی منفی کردار یعنی اسرائیل کو ادا نہیں کرنے دیں گے. تو یہ کیونکہ اس میں امریکہ کا اپنا جو مفاد ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ لڑائی کو روک کے ایران کے ساتھ مل کے جو مختلف ان کے کنسرن ہیں، جیسے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، ان کا میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، یا مختلف جو گروپس ہیں جس کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں، ان کے معاملے میں وہ بات چیت کر کے ایران کے ساتھ کسی نتیجے پہ اور ایگریمنٹ میں پہنچنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب نتنیاہو کو کوئی غلط قسم کا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. اور کیونکہ اسرائیل کی امریکہ کے اوپر بہت ڈپینڈنس ہے، تو اس لیے اسرائیل امریکہ کے ویوز کو اگنور نہیں کر سکتا.
اگرچہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ امریکہ میں بہت مضبوط ہے اور اس کے حامی جو ہیں ہو سکتا ہے وہ اسرائیل کے حمایت میں کوئی درپردہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے. اچھا سر، جس طرح ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی امارات کے جو صدر تھے وہ ملے امریکی صدر ٹرمپ سے، اور مڈل ایسٹ نے بھی اس میں ایک بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا، قطر نے بھی پلے کیا. کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس فروزن ایسٹس ہیں تو اس لیے وہ بھی اس میں کچھ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ مستقبل کا مڈل ایسٹ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا اس وقت یعنی ایک تو یہ سوال بالکل جائز ہے کہ اب جو آئندہ کا مڈل ایسٹ ہے وہ ماضی کے مڈل ایسٹ سے مختلف ہوگا، بہت ڈفرینٹ ہوگا، مختلف ہوگا. کیونکہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، ایک ان کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا وہ انحصار اس کے لیے ٹوٹل ایک امریکہ پہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اوپر انحصار کرنے میں ان کو اس دفعہ نقصان ہوا ہے بجائے کسی فائدہ ہونے کے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو اس خلیجی ممالک ہیں، چاہے وہ عرب سائڈ پہ ہیں یا ایران ہیں، ان سب کو سمجھ آ جائے گی کہ آپس میں دوستانہ تعلقات رکھنے میں، آپس میں بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات کو اور تنازعات کو دور کرنے میں اور اپنی کوآپریشن بڑھانے میں اور ایک دوسرے کے اندرونی یعنی معاملات میں نہ دخل دینے میں ہی سب کی فلاح و بہبود شامل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں مڈل ایسٹ میں ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو جائے جس میں سارے ممالک اس قسم کی ایک ارینجمنٹ پہ ایگری کر لیں، اور پاکستان اور ترکیے کو بھی اس قسم کی ارینجمنٹ میں پوری طرح شریک ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اس لیے کہ کوئی بھی وہاں پہ اگر واقعہ ایسا ہوتا ہے جو ناسازگار ہو، اس کا خواہ مخواہ ریپرکشنز پاکستان پہ بھی پڑتے ہیں اور ترکیے پہ بھی پڑتے ہیں. تو اس قسم کے جو انیشیٹو میں پاکستان، ترکی اور ریجنل ممالک اور ہو سکے تو ایجپٹ کو بھی شامل ہو کے ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ میں ترتیب دینا چاہیے. اچھا آخری سوال سر، پاکستان کی پوزیشن بڑی مختلف نظر آتی ہے اب ریجن میں بھی، دنیا کے باقی ممالک میں بھی. اس میں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر دونوں کا ہی امپورٹنٹ رول ہے. ویسے تو اس میں اور بھی کنٹریز تھے، چائنا تھا، ٹرکی تھا، جنہوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا. لیکن آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو تو یہ کسی طور بھی ڈائجسٹ نہیں ہوگا، لیکن اب پاکستان کو کتنا سوچ سمجھ کر اگلے اقدامات کرنے ہیں مستقبل میں؟ یہ جو ہمارا رول، ایک مثبت رول ہم نے کردار ادا کیا ہے، اس سے پاکستان کی ڈپلومیٹک پروفائل جو ہے وہ دنیا میں بہت ایک نمایاں طور پر ابھری ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ مودی صاحب اور اس کے ساتھیوں کو اور ہندوستان میں جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو اس پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ ناراضگی اور ناخوشی ہے اور مایوسی ہے. لیکن ہمیں اپنے جو اچھے کام ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک میں جو ہے اپنی اقتصادی اور قوت کو اور ٹیکنالوجی میں کے میدان میں معاشرتی یعنی معیشت کے میدانوں میں ہمیں اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے. کیونکہ الٹیمیٹلی ہماری جو بقا ہے اور ہماری جو خوشحالی ہے وہ ہماری اس کا انحصار ہماری نیشنل پاور پہ ہوگا. اور نیشنل پاور میں ہماری جو اقتصادی اور ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ ہے وہ بہت ایک اس کے اہم عنصر ہوگا. تو ہمیں اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ڈپلومیٹکلی جس طرح سے پہلے ہم نے رول ایک ایکٹیو ادا کیا ہے خطے میں اور عالمی لیول پہ اور گلوبل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ، اس ایکٹیو ڈپلومیسی کو بھی ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جاوید حسین صاحب سر آپ کے وقت کے لیے. سابق سفیر برائے ایران ہمیں اس حوالے سے تفصیلی بتا رہے تھے. خطے میں تو صورتحال یقیناً کرٹیکل ہے، اور خاص طور پر جب تک اسرائیل موجود ہے رہے گی. لیکن پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ اپنے منطقی انجام، بلکہ مثبت منطقی انجام کی طرف جائے. اب دیکھنا ہوگا آیا کہ 19 جون کے بعد جو سینیریو بنتا ہے اس میں کس حد تک پاکستان اس سچویشن کو اسی طریقے سے کول ڈاؤن رکھ پاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.